नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। गैर मुल्की सफारतकारों के वफ्द की जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात, सिक्योरिटी और दीगर हालात से मुतल्लिक की जानकारी हासिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तालीमी इदारों के मुंतज़मीन से हुनरमंद इंसानी सरमाया तैयार करने की तलकीन। रामबन और किश्तवाड़ अजला में DDC चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उम्मीदवार कामयाब। और जम्मू कश्मीर में आज RBI की तरफ से मुतारिफ किए गए नए पेमेंट सिस्टम कुबेर का बाज़ाब्ता तौर किया गया आगाज़। और अब खबरें तफसील के साथ। 24 ममालिक से आए हुए सफारतकारों के एक वफ्द ने कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज जम्मू में अपनी सरगर्मियां शुरू की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू के राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान LG के मुशीर और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, जिन्होंने सफरा को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्टों और फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी, जो इस वक्त मरकज़ की काविशों से जारी है। इन अफसरान और अहदेदारान ने सफारतकारों को DDC इंतखाबात के हवाले से भी जानकारी दी। साथ ही उन्हें कोविड-19 वबाई सूरत हाल से निमटने के लिए भी कारगर इकदामात के बारे में तफसीली तौर आगाह किया। गैर मुल्की सफारतकारों के ग्रुप ने आज जम्मू रवाना होने से पहले 15 कोर के हेडक्वार्टर बादामी बाग में लेफ्टिनेंट जनरल BS राजीव और दीगर आला फौजी अफसरान से मुलाकात की। इस मौके पर फौज के अफसरान और IGP कश्मीर विजय कुमार ने उन्हें मौजूदा अमन कानून की सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भी आगाही दिलाई। इससे पहले इन गैर मुल्की सफारतकारों के वफ्द को फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने मरकजी इंतजाम वाले इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सफारतकारों को भारतीय फौज के रोल और दफ़ा 370 की तनसीक के बाद से पुरअमन हालात, संगबाजी के वाक़यात में कमी, पुरअमन DDC इंतखाबात के इनेकाद के बारे में भी वाकिफ कराया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों की तालीमी क़यादत पर जोर दिया है कि वो हुनरमंद इंसानी सरमाया तैयार करने की तरफ तवज्जो दें। इन बातों का इजहार उन्होंने आज NIT श्रीनगर के कन्वोकेशन से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया UT में सन्नत और तिजारत को फ़रोग देने के लिए मिशन मोड तरीके पर काम कर रही है। बदलते हुए बाजार और काम करने के रुझानात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से काम करने के तौर तरीकों में भी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि नया मुआशरा तैयार हो रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से तरबियत में भी तब्दीली लाना नागुज़ीर है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म के साथ परीक्षा पे चर्चा 2021 प्रोग्राम इस मरतबा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिसमें दुनिया भर के तलबा शिरकत कर सकते हैं। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा से अपील की है कि वो मुस्कुराहट के साथ, बगैर किसी दबाव के साथ अपने इम्तिहानात में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि अवामी ख्वाहिशात को मलहूज़ करते हुए मज़कूरा प्रोग्राम में वालिदैन और असातिज़ा को भी शामिल किया है और संजीदा मज़ामीन पर एक तबादला ख्याल होगा। तरीक़ा मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म के साथ तलबा, असातिज़ा और वालिदैन का ये प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा अगले महीने मुनक्कद होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। रामबन ज़िले में आज DDC चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के लिए इंतखाबात का अमल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के साथ ही मुकम्मल हुआ। डॉक्टर शमशाद शान को चेयरपर्सन और राबिया बेग को नायब चेयरपर्सन की हैसियत से कामयाब करार दिया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों राबिया बेग, बशीर रूनियाल समेत 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी और उसी वक्त से यह तय माना जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज़ेह अक्सरियत के साथ ज़िला रामबन की चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन की नशस्तें हासिल करेगी। उधर किश्तवाड़ ज़िले में भी आज DDC चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन का इंतखाब अमल में लाया गया, जहां NC उम्मीदवार पूजा देवी ने 8 वोट हासिल करके चेयरपर्सन की कुर्सी हासिल की, जबकि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली साइमा लोन ने डिप्टी चेयरपर्सन का ओहदा हासिल किया।
لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر وسیر احمد خان نے کہا ہے کہ حمایت پروگرام نے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع کے لیے راہ ہموار کر دی۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے جموں میں حمایت مشن مینجمنٹ یونٹ کی طرف سے منعقدہ ایک پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر منتخب امیدواروں کو مختلف کمپنیوں کی طرف سے آفر لیٹر پیش کی گئی۔ محکمہ خزانہ کے فائنینشیل کمشنر ارون کمار مہتا نے آج باضابطہ طور ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے متعارف کیے گئے نئے پیمنٹ سسٹم ای کبیر کو جموں کشمیر میں آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران جنرل مینیجر RBI جموں اور ڈائریکٹر جنرل اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ آج سے جموں کشمیر میں تمام طرح کے سرکاری لین دین جن میں ملازمین کی تنخواہ اور پینشن شامل ہے اسی سسٹم کے ذریعے کیا جائے گا۔ کل شام ڈلگیٹ علاقے میں نامعلوم بندوق برداروں نے کرشنا ڈھابا چلانے والے رمیش کمار مہرا کے بیٹے آکاش مہرا کو گولیاں چلا کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پولیس کو کل شام 7:35 پر ملیٹنٹ حملے کی ایک اطلاع ملی اور جیسے ہی پولیس جائے حادثے پر پہنچی تو انہوں نے زخمی شخص کو اسپتال پہنچایا جہاں اس کی حالت نازک بنی ہوئی تھی۔ پولیس نے واقعے کی نسبت سے ایک کیس درج کیا اور حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے مزید بتایا کہ اگرچہ پورے علاقے کو اسی وقت گھیرے میں لیا گیا تھا تاہم آخری اطلاعات ملنے تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ڈلگیٹ میں پیش آئے اس واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی کئی سیاسی لیڈروں نے اس واقعے کو انسانیت سوز حرکت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے امن اور ترقی کے راستے میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ CPIM کے سینئر لیڈر MY تاریگامی نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہذب سماج میں اس طرح کی حرکات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کل ملیٹنٹ حملے میں زخمی ہوئے آکاش مہرا کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے میئر موصوف کو آگاہ کیا کہ آکاش مہرا کی حالت ابھی مستحکم ہے اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایابی کی شرح 97.32% تک جا پہنچی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 11,000 شفایاب ہوئے ہیں اور 12,881 نئے معاملے بھی سامنے آئے ہیں۔ کووڈ-19 سے اب تک متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 1,09,50,201 ہو گئی ہے، جیسا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 101 اموات بھی ہوئی ہیں۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 87,019 کے نئے معاملات درج کیے گئے۔ ان میں سے کشمیر سے 76 اور جموں صوبے سے 11 مریض شامل ہیں۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق اس مدت کے دوران 55 مریض صحتیاب ہوئے اور 3 مریض فوت بھی ہو چکے ہیں۔ پلوامہ ضلع کے ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر راگھو لانگر نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اونتی پورہ میں قائم ٹول پلازا کے ارد گرد رہائش پذیر آبادی کو آنے جانے کی سہولت مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ آج کائی چچکوٹ ٹول پلازا کا دورہ کرنے کے دوران ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کئی شکایات موصول ہوئی تھیں کہ یہاں آس پاس رہنے والے افراد سے بھی فاسٹ ٹیگ کے ذریعے ٹول پلازا پر رقومات وصول کی جا رہی تھی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین کی صدارت میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران بارہمولہ سے چھمبکوٹ ٹنگڈار تک حال ہی میں اعلان کیے گئے قومی شاہراہ تعمیر کرنے سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں متعلقہ مال محکمے کے افسران اور بیکن حکام موجود تھے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ محمد اعجاز اسد کی ہدایت پر آج حکام نے کئی پرائیویٹ کوچنگ سینٹروں کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر 2 سرکاری اساتذہ کو نجی سینٹر میں کام کرنے کی پاداش میں معطل کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 سینٹروں کو غیر قانونی طور چلانے پر سیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ 12,000 روپے کا بھی ان سے جرمانہ وصول کیا گیا۔ بانڈی پورہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے بلاک دیوس کے سلسلے میں آج اجس میں ایک تقریب منعقد کی جس میں کئی افراد نے شرکت کر کے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو درپیش مشکلات سے کمشنر موصوف کو آگاہ کیا۔ کمشنر موصوف نے کئی لوگوں کی مشکلات کا موقع پر ہی ازالہ کیا جبکہ دیگر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کا یقین دلایا۔ رسرا پورہ پٹن میں بلاک دیوس کے موقع پر انتظامی افسران نے عوامی شکایات اور مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ افسران نے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بلاک دیوس SDM پٹن سید فہیم کی نگرانی میں منعقد ہوا جنہوں نے موقع پر ہی کئی معاملات کے ازالے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج جموں اور کشمیر کے لیے ممبرشپ کی مہم جاری کی۔ اس سے پہلے گزشتہ سال پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے اس مہم کو شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔
سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سرپرست محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا کشمیر مسئلے کے پرامن حل کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی کھوئی ہوئی شناخت بحال کرانا ہے۔ بارہمولہ میں آج پارٹی ورکروں کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں 5 اگست 2019 کو چھینے گئے حقوق کی بحالی کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کرنی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کل رات سری نگر میں نامعلوم بندوق برداروں کی طرف سے ایک نوجوان پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے مرکزی سرکار کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ غریب اور متوسط عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ آج سری نگر کے پارٹی دفتر پر جموں کشمیر کانگریس یونٹ کے صدر جے میر نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ملک میں بدنظمی پیدا کر کے عوام کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس وقت بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمت نہایت ہی کم ہے، پھر بھی موجودہ مودی حکومت لگاتار ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہی ہے۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ راجستھان کے بعد آج مدھیہ پردیش میں بھی پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے پار چلی گئی ہے۔ کشمیر صوبے کے ناظم سیاحت ڈاکٹر جے نیتو نے آج کشمیر وادی میں ان جگہوں پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جو پلگرم ٹورزم کے طور سیاحتی نقشے پر لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں محکمے کے کئی افسران کے ہمراہ ناظم سیاحت نے مخدوم صاحب اور خانقاہ معلیٰ آستان عالیہ کا دورہ کیا اور وہاں ان پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ سکمز میڈیکل کالج بیمنا میں آج ایک تعزیتی میٹنگ کے دوران پیتھولوجی شعبے کے سربراہ پروفیسر عبدالرشید راتھر کے اچانک انتقال پر گہرے صدمے اور رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ کالج کے پرنسپل اور ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر اے جی اہنگر اور دیگر سینئر فیکلٹی ممبران نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ٹاؤن ہال بڑگام میں آج وزارت برائے خواتین اور ترقی اطفال کی طرف سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں گھریلو تشدد اور خواتین کے حقوق کے بارے میں مقررین نے تقریر کی۔ تقریب کے دوران وہاں موجود خواتین سے کہا گیا کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کریں اور کسی بھی طرح کے تشدد کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے آ جائیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا ادہمی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک وادی بھر میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آستان عالیہ گنج بخش صاحب نوہٹا اور آستان عالیہ واقع اسلامیہ کالج میں نماز پنجگانہ پر درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہو رہی ہے۔ پولیس نے خانقاہ باغ پامپور کے نزدیک دریا جہلم سے ایک لڑکی کی لاش برآمد کی ہے جو گزشتہ 1 مہینے سے لاپتہ تھی۔ مذکورہ لڑکی کی شناخت شار شالی کھریو کی رخسانہ علی کے طور پر ہوئی ہے۔ میت کو ان کے ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ ریاسی ضلع کے مکھی دار جنگلاتی علاقے میں آج سیکیورٹی فورسز کو اس وقت ایک کامیابی ملی جب انہوں نے اس جنگلاتی علاقے میں بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولے بارود برآمد کیا۔ دفاعی ترجمان کے مطابق فوج اور پولیس کی مشترکہ ٹیم تلاشی کارروائی انجام دے رہی تھی کہ اچانک ہتھیاروں اور گولے بارود کے ایک ذخیرے کا پتہ چلا۔ فوج کی طرف سے ورنو لولاب میں ایک ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر علاقے کے کافی لوگوں نے اپنے مویشیوں کو کیمپ میں لا کر ان کا ملاحظہ کروایا۔ فوج کی طرف سے لوگوں کو پشو پالن کے لیے مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ مقامی لوگوں نے اس طرح کے اقدامات کی ستائش کی۔ نیشنل ہائر ایجوکیشن پروجیکٹ کے بینر تلے آج رنگل میں فیکلٹی آف فشریز کی طرف سے نئے طلبہ کے لیے ارتقا نامی ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایجوکیشن اینڈ ڈین فیکلٹی پروفیسر ایم ایچ بلخی اور دیگر کئی سینئر افسران بھی موجود تھے۔ بعد میں ایک ثقافتی پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا۔ جل شکتی محکمے میں کیجول مزدوروں نے آج سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اس حکم نامے کو فوری طور واپس لینے کا مطالبہ کیا جس میں ان کا تبادلہ میونسپل کارپوریشن میں کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ شوپیاں نے آج ضلع کے 70 اسکولی بچوں کے ایک گروپ کو سانبا، کٹھوا، پونچھ اور جموں کے کھیل دورے پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر کئی سینئر افسران موجود تھے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 24.2 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔